सूरत लहंगा, हल्के हल्के जेवरात और नफासत से किया गया मेकअप। दुल्हन बनी आईने के सामने बैठी वो खुद को देख रही थी। बिलाशुबा उस पर खूबसूरती टूट कर बरस रही थी। खूबसूरत नकूश तो थे ही, जिन्हें ब्यूटिशियन ने मेकअप से उजागर करके मजीद दिलकश बना दिया था। ब्यूटिशियन मोहल्ले की ही थी, कुछ देर पहले से तैयार करके गई थी। अगर वो किसी अच्छे पार्लर जा सकती थी, उसके ससुराल वालों ने ऑफर भी की थी, मगर खाला ने इनकार कर दिया। उनकी अलग ही मुंतक थी कि रुखसती से पहले घर से दुल्हन का निकलना सही नहीं होता। शैतानी कुव्वतों के असर का खतरा होता है। खाला तो है ही ऐसी वहमी, वो ये बात जानती थी, लिहाजा चुपचाप उनकी बात मान गई। मोहल्ले वाली ब्यूटिशियन ने अपनी तरफ से उसे संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम्हारा दूल्हा तुम्हें इस रूप में देखेगा था तो ना जाने क्या हाल होगा। ब्यूटिशियन की बात याद आई तो लिपों पर मुस्कुराहट बिखर गई। बारात आने में अभी कुछ देर बाकी थी, सो थोड़ी देर आराम करने की गर्ज से वो बेड पर आरामदा हालत में बैठ गई। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो लहंगा संभालते बेड से उतरी। और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मौजूद शख्सियत को देखकर शौक लगा। ब्लैक पैंट पर व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहने, अपने दराज कद और शानदार पर्सनालिटी का मालिक सिकंदर शाह उसके सामने खड़ा था। उसका बॉस, जिसके यहाँ वो 3 दिन पहले नौकरी छोड़कर आई थी। सर, आप यहाँ? उसके मुंह से बे इख्तियार निकला। सिकंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो उसके हसीन रूप को देखकर मुस्कुराइस हो गया था। आप क्यों आए हैं यहाँ? प्लीज चले जाइए यहाँ से, मेरी शादी है आज। थोड़ी देर में बारात भी आने वाली है, प्लीज कोई तमाशा मत कीजिएगा। वो जरा सहमी सी होकर बोली, घबराओ नहीं, तुम्हारी शादी में शिरकत के लिए मेहमान बनकर आया हूँ। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। उसी वक्त वहां खाला आ गई। अरे जीना, तुमने अपने सर को अंदर बिठाया नहीं, अभी तक यहीं खड़े हैं। आओ ना बेटा, अंदर आओ। खाला जीना से कहने के साथ सिकंदर से भी मुखातिब हुई तो चारों नाचार जीना को उन्हें अंदर आने का रास्ता देना ही पड़ा। जीना ने तो हमें बताया ही नहीं कि उसने अपने बॉस को भी अपनी शादी में बुलाया, वरना हम आप लोगों की शयान शयान कुछ तैयारी ही कर लेते। खाला कमरे में फैलाव देखकर समेटते हुए शर्मिंदा से अंदाज में बोली। इतने बड़े अमीर कबीर शख्स को अपने घर में देखकर वो मरूब ही हुए जा रही थी। कोई बात नहीं आंटी, वो मुस्कुरा कर कहता सोफे पर बैठ गया। जीना खामोश खड़ी थी, मगर दिल खौफ से धड़क रहा था। सिकंदर शाह का यूं आ जाना उसे किसी खतरे का एहसास दिला रहा था, मगर खाला के सामने उसे कुछ कह नहीं सकती थी, जो बड़ी गहरी नजरों से उसे दिख रहा था। मर्द कहाँ पर बैठते हैं, आप मुझे वो बता दे, मैं वहीं जाकर बैठ जाता हूँ। सिकंदर शाह के लिए खाला चाय लाने को बाहर जाने लगी, जब वो उन्हें रोककर उठता हुआ बोला, ठीक है चलो बेटा। खाला कहते हुए आगे बढ़ गई। वो एक नजर घबराई खड़ी जीना पर डालकर स्माइल पास करता उसके पीछे से निकल गया। कमरे से बाहर आकर उसने किसी को मैसेज सेंड किया और खाला की रहनुमाई में मर्दों वाली साइड पर आकर बैठ गया। वहां तमाम बैठे मिडिल क्लास लोग उसे अपने बीच एक अमीर कबीर शख्स को हैरत से देख रहे थे। सिकंदर शाह उन सबसे बेनियाज अपने फोन में मसरूफ था। कुछ देर बाद अचानक शोर उठा, क्या बारात नहीं आ रही, दुल्हा कहीं गायब हो गया। ये खबर दुल्हन बड़ी जीना पर बिजली बन कर दी। अब क्या होगा, लड़की ऐसे दुल्हन बनी रह जाएगी क्या? मुख्तलिफ सरगोशियां शुरू हो गई। उधर कमरे में जीना अपनी किस्मत पर रोने खड़ी थी। उसी वक्त खाला अजलत में अंदर आई और उसे चादर उड़ाते हुए बोली, जल्दी उड़ो, तुम्हारा निकाह है। वो पूछना चाहती कि किससे, मगर खाला ने मौका ही नहीं दिया। वो तेजी से दरवाजे की तरफ मुंह करके कहा, आ जाए। और फिर मौलवी साहब के हमरा कुछ लोग अंदर दाखिल हुए और उसके सामने जब सिकंदर शाह का नाम लिया गया तो सागित रह गई, मगर खाला ने उसके कंधे पर दबाव डालकर हाँ करने को कहा। तो मेकाइन की अंदाज में हाँ बोल के निकाह नामे पर दस्तखत भी उसने गायब दिमागी से किए। तो सिकंदर शाह, ये थी तुम्हारी चाल। सब लोगों के बाहर जाने के बाद उसने गुस्से से सोचा, सिकंदर शाह का यहाँ आना, दुल्हे का गायब हो जाना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा था, जिसका मास्टरमाइंड सिकंदर शाह के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। मैंने तुम्हें कोई खुशी दी तो मेरा नाम बदल देना, इस सब का बदला लूंगी तुमसे, सिकंदर शाह। दिल में सिकंदर शाह के लिए नफरत लिए उसने खुद से अहद किया। आज से 3 माह पहले वो शाह इंडस्ट्रीज में जॉब के लिए गई थी। तालीम मुकम्मल ना होने के बावजूद उसे तजर्बे की बुनियाद पर नौकरी मिल गई थी, क्योंकि वो दौरानी तालीम वो कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सेस और इसी फील्ड से मुतालिक छोटी मोटी जॉब्स करती रही थी। जॉब्स करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि 2 साल पहले जब अम्मी अबू उम्रे पर गए और वहीं हादसे का शिकार होकर वो वापस ना सके, तो उसकी भरी दुनिया में खाला के सिवा कोई नहीं रह गया था। खाला, जिनकी 4 बेटियां थी,
اسے اپنے ساتھ تو لے آئی تھی، مگر صاف لفظوں میں کہہ بھی دیا تھا کہ اپنا خرچہ خود اٹھاؤ، مہنگائی کے اس دور میں تمہاری خالو کی چند ہزار تنخواہ سے گزارا نہیں ہو پاتا، تو مجبوراً اسے BSc کے بعد تعلیم ادھوری چھوڑ کر جاب کے لیے نکلنا پڑا۔ شاہ انڈسٹریز، جو کہ شہر کی جانی مانی مشہور انڈسٹریز میں سے ایک تھی، وہاں کمپیوٹر آپریٹر کی جاب خالی تھی، اور پھر چونکہ کمپیوٹر سے متعلق اچھا نالج اور ایکسپیرینس تھا تو خوش قسمتی سے جاب مل گئی۔ کمپنی کا مالک سکندر شاہ ملک سے باہر تھا، اس کے مینیجر نے اسے ہائر کیا تھا۔ 1 مہینہ تو سکون سے گزرا، پھر 1 مہینے بعد سکندر شاہ واپس آ گیا، وہ جو کسی ادھیر عمر باس کی توقع کر رہی تھی۔ ایک ینگ ڈیشنگ باس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی پرسنالٹی نے پہلی ہی نظر زینہ کو متاثر کیا تھا، مگر یہ صرف چند دنوں کی ہی بات تھی۔ جیسے اس کا اکھڑ مزاج، سخت انداز، روکھا رویہ سامنے آیا، زینہ سے دل سے اس کی پرسنالٹی والا چارم ایک دم ختم ہو گیا۔ کسی امپلائی کی چھوٹی سی غلطی پر اس کے سامنے تماشا کرا کرتا تھا۔ زینہ کی بھی ایک دن شامت آ گئی، وہ صبح اپنے سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی سیٹ پر، جب سکندر شاہ کا بلاوا آ گیا۔ وہ تو اس کے اتنی جلدی آنے پر ہی حیران تھی، مزید حیران اپنے بلاوے پر ہوتی اسی کمرے میں آ گئی۔ یس سر، آپ نے بلایا؟ اس کے سامنے جا کر پروفیشنل انداز میں بولی۔ سکندر جا جو فائلوں والی الماری میں سر جڑے کھڑا تھا، زینہ کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ ماتھے پر شکنیں تھی اور پرکشش چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ مینیجر فرقان علی وہاں چہرے پر بے تاثرات لیے موجود تھے۔ زینہ کا دل کسی انہونی کے خیال سے دھڑکنے لگا۔ مس زینہ، کل چھٹی سے پہلے سب سے آخر میں آپ آئی تھی میرے کمرے میں، یہاں ٹیبل پر میری ایک انتہائی اہم فائل رکھی ہوئی تھی جو اب غائب ہے۔ سکندر شاہ کی بات پر زینہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سر، میں نہیں جانتی، میں نے تو کسی فائل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیا آپ کے روم میں پڑی ہوئی تھی؟ میرے پاس تو پریزنٹیشن والی فائل تھی نا، جو میں کل آپ کو چیک کرانے آئی تھی۔ پریشان ہونے کے باوجود وہ لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بولی، آپ کے بعد کوئی نہیں آیا میرے روم میں مس زینہ، اور فائل آپ کے جانے کے بعد ہی غائب ہوئی ہے، وہ اس سے پہلے ٹیبل پر موجود تھی۔ سکندر کا لہجہ تیز اور آواز اونچی تھی۔ سر، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ زینہ کی آنکھیں بھر آئی۔ میں الزام لگا رہا ہوں آپ پر، میں یعنی اس کمپنی کا مالک۔ وہ اتنی زور سے بولا کہ باہر بیٹھے باقی امپلائیز تک آواز گئی۔ کئی لوگ اپنے کیبن میں جھانکنے لگے۔ سر، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کوئی فائل نہیں اٹھائی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اچھا، پھر یہاں سے کون لے گیا؟ سکندر کا لہجہ طنزیہ تھا۔ مجھے نہیں پتا سر، میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کے آنسو گرنے لگے۔ میرے سامنے رونے کا ناٹک کرنے کی نا ضرورت نہیں ہے مس زینہ، سیدھی طرح بتائیں وہ فائل کہاں ہے، کس کو دی ہے؟ وہ غضبناک تیوروں کے ساتھ دہاڑا۔ میں نے نہیں اٹھائی، مجھے نہیں پتا۔ اس کی دہاڑ نے زینہ کے رہے سہی ہوش و حواس بھی ختم کر دیا۔ آنسو پہلے سے بھی زیادہ تواتر سے بہنے لگے۔ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں مس زینہ، 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے وہ فائل چاہیے، ورنہ پھر مجھے آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرنی پڑے گی۔ وہ کچھ پل غور کے بعد انگلی اٹھا کر سر تیجے میں سے وارننگ دیتے ہوئے بولا۔ زینہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، یوں جیسے سارا خون نچڑ گیا۔ سہارے کے لیے اس نے ٹیبل پر ہاتھ رکھا۔ سر، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے آپ کی فائل نہیں اٹھائی، بلکہ دیکھی تک نہیں۔ اس کی آواز میں آنسو کی آمیزش کے ساتھ ساتھ خوف کی لرزش بھی تھی۔ بس، نو آرگیومنٹس، جاؤ یہاں سے، اور 1 گھنٹے بعد اس فائل سمیت میرے آفس میں آنا۔ وہ قطعیت بھرے لہجے میں ہاتھ اٹھا کر بولا۔ زینہ کا پورا وجود کانپنے لگا۔ جس فائل کو چھونا تو دور کی بات، اسے دیکھی تک نہیں تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ کہاں سے لا کر دیتی بھلا؟ سر، خدا کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے فرقان انہیں یہاں سے بھیجے، اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد فائل یہاں ٹیبل پر ہونی چاہیے۔ وہ زینہ کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں مینیجر سے بولا، تو مینیجر بھی گھبرا گیا۔ مس زینہ، سر کہہ رہے ہیں جائیں یہاں سے۔ مینیجر نے بھی سخت لہجے میں کہا تو مرے مرے قدموں سے باہر آ گئی اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رونے لگی۔ زینہ، کیا ہوا ہے؟ کیوں ڈانٹا سر نے؟ اس کی کولیگ نازیہ فوراً اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی۔ باقی لوگ بھی اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ زینہ نے روتے ہوئے ساری بات بتائی تو سب کے چہروں پر ہمدردی کے تاثرات ابھرنے لگے۔ سکندر شاہ کے مزاج کا سب کو پتا تھا۔ فائل نہ ملنے پر وہ زینہ کو چھوڑنے والا ہرگز نہیں تھا۔ نازیہ سمیت باقی کولیگز بھی مل کر اسے تسلی دینے لگے۔ یہ سب کیا تماشا چل رہا ہے؟ تب اچانک سکندر شاہ اپنے روم سے نکلا اور سب کو زینہ کے ارد گرد جمع دیکھ کر غصے سے گرجا تو فوراً سب گھبرا کر اپنی سیٹ کی طرف لپکے۔ زینہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔
وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا ہوا زینا کے سامنے رکا۔ مس زینا، یہاں بیٹھ کر رونے اور دوسروں کی ہمدردیاں بٹورنے سے بہتر ہے فائل جس کو دی ہے نا اسے واپس لے کر میرے حوالے کر دیا۔ نوکری بھی بچ جائے گی اور عزت بھی۔ زینا چند میں سر جھکائے بیٹھی، دھات بیچ دی، پھر ایک دم اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ایسی نوکری پر نا لعنت بھیجتی ہوں جہاں مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر مجھے ذلیل کیا جا رہا ہو، یا ابھی ریزائن دے رہی ہوں۔ اس کا لہجہ دکھی ہونے کے ساتھ ساتھ وقی بھی تھا۔ میری فائل میرے حوالے کیے بغیر اب جاب سے ریزائن نہیں دے سکتی اور یہاں سے نہیں جا سکتی، ادروائز پھر مجھے پولیس کو بلانا پڑے گا۔ سکندر شاہ کی دھمکی پر زینا کے ساتھ ساتھ وہاں ہر شخص حیران رہ گیا۔ مجھے بیوقوف سمجھتی ہیں کیا؟ رونے دھونے اور عزت نفس کا ناٹک کر کے ریزائن دے کر چلی جائیں گی اور جان چھوڑا لیں گی؟ نو مس زینا، یہ آپ کی بھول ہے۔ میرے کسی دشمن سے آپ ملی ہوئی ہیں، اس کا تو پتہ تو میں چلا ہی لوں گا، مگر اس سے پہلے مجھے ہر حال میں اپنی فائل چاہیے۔ صرف 1 گھنٹہ آپ کے پاس، 1 گھنٹے بعد یا تو فائل میری ٹیبل پر ہو یا آپ جیل میں ہوں گی۔ سکندر شاہ کی ایک بار پھر سنگین لہجے میں دی گئی دھمکی پر زینا کا چہرہ مزید پیلا پڑ گیا، ٹانگیں لرزنے لگی۔ سکندر شاہ ایک سخت نگاہ ڈالتا پلٹ کر اپنے روم میں جا چکا تھا اور وہ گرنے کے سے انداز میں کرسی پر بیٹھی۔ وہاں موجود سب لوگ ہمدردانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ سکندر شاہ کے ڈر سے کوئی اس کے پاس نہیں آیا۔ کافی دیر وہ سامنے رکھی کمپیوٹر پر نگاہیں جمائے سکون سے بیٹھی رہی، پھر ہاتھوں میں پہنی گھڑی پر نگاہ ڈالی تو پورے وجود میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ گھنٹہ ختم ہونے میں صرف 15 منٹ رہ گئے تھے۔ کیا کروں؟ اسے کچھ فاصلے پہ بیٹھی نازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی بڑے لہجے میں پوچھا۔ تو مینیجر فرقان علی کے پاس جا کر ان کی منت کرو، اگر وہ مان جاتے ہیں تو شاید وہ سکندر سر کو پولیس کو انوالو کرنے سے روک لے۔ چند سیکنڈ سوچنے کے بعد نازیہ نے مشورہ دیا تو تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور مینیجر فرقان علی کی کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ سکندر شاہ کو پولیس کو انوالو کرنے سے روک لے۔ سکندر شاہ کے آفس میں وہ خود فائل ڈھونڈنے گئی۔ اس کی منت بری ریکویسٹ پر مینیجر فرقان علی نے اطمینان سے کہا، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، وہ فائل سکندر سر کے گھر میں پڑی تھی، کچھ دیر پہلے انہیں پتا چلا، سو اب جا کر آرام سے آپ اپنا کام کریں۔ مینیجر فرقان علی نارمل انداز میں کہتا اپنے بجتے ہوئے فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سینا ششر رہ گئی، ایک فائل کے گم ہونے میں اتنا ہنگامہ مچانا اور اس فائل کے مل جانے پر اتنی خاموشی۔ وہ ٹینشن اور خوف سے مر رہی تھی اور وہ اتنا بے حس کہ اسے خود سے بتانا تک گوارا نہیں کیا۔ غم و غصے کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ کھولتی ہوئی اپنے سیٹ پر واپس آ کر بیٹھی۔ زینا، سکندر سر تو چلے گئے ہیں آفس سے۔ نازیہ نے آہستہ سے کہا، جائیں گے کیوں نہیں؟ فائل جو مل گئی ہے تو کس منہ سے میرا سامنا کرتے؟ وہ نفرت بھرے انداز میں بولی، ہے فائل مل گئی؟ کب؟ کیسے؟ نازیہ کو حیرانی کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی اور باقی لوگ بھی متوجہ ہوئے۔ اپنے گھر میں پڑی تھی ان کے، زہر گلے لہجے میں کہہ کر وہ اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اب میں ایک منٹ بھی اسے یہاں رکنا گوارا نہیں تھا۔ تم جا رہی ہو جاب چھوڑ کر؟ نازیہ نے حیرت سے پوچھا۔ باقی سب بھی حیرانی سے دیکھنے لگے۔ ہاں، یک لفظی جواب دے کر اس نے کندھے پر اپنا بیگ ڈالا۔ لیکن زینا، اتنی اچھی سیلری والی نوکری چھوڑ دو گی تو پھر ڈھونڈنا مشکل ہوگا۔ نازیہ نے اسے سمجھانا چاہا، میری سیلف ریسپیکٹ میرے لیے پیسے سے زیادہ اہم ہے۔ اس پارٹ لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی۔ گھر آ کر اس نے خالہ کو سارا واقعہ بتایا تو سن کر پریشان ہو گئی۔ تم اتنی اچھی تنخواہ والی نوکری چھوڑ آئی، پھر کہیں اور نہ ملی تو؟ خالہ کو اس کی بے عزتی والے واقعے کی بجائے اس کی نوکری چھوڑنے کا زیادہ رنج تھا۔ اللہ مالک ہے خالہ، کہیں نہ کہیں تو مل ہی جائے گی۔ پھر دوسرے دن وہ نوکری کی تلاش میں نکلی۔ مختلف جگہوں پر سی وی دینے کے بعد جب وہ تھکی ہاری گھر آئی تو خالہ کو خوش دیکھا۔ تمہارے لیے بہت اچھا نا رشتہ آیا ہے زینا، بہت اچھے لوگ ہیں، لڑکا پڑھا لکھا ہے، اپنا کاروبار ہے ان کا، تم دیکھو تو لڑکا بھی کتنا خوبصورت ہے۔ خالہ نے خوشی بھرے لہجے میں کہتے جب لڑکی کی تصویر اس کے سامنے کی تو زینا بھی حیران رہ گئی۔ وہ اچھا خاصا ہینڈسم لڑکا تھا جس کا حلیہ ہی بتا رہا تھا کہ وہ امیر فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ خالہ، یہ تو امیر لوگ ہیں، ہم ان کے سٹیٹس کے نہیں ہیں، تو پھر یہ کیوں ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں؟ اسے حیرانی بھرے لہجے میں خالہ سے پوچھا۔ وہ ایکچولی بیٹا، فرخندہ خالہ نے انہیں تمہاری تصویر دکھائی تھی تو تم انہیں پسند آ گئی ہو۔ خالہ نے رشتے کی تفصیل بتائی۔ لڑکی کا نام کیا ہے؟ اس نے تصویر والے لڑکے پر دوبارہ ایک نظر ڈالتے پوچھا۔ ارشمان حیدر، پر اب میں انہیں ہاں کر دوں گی۔ دیکھو بیٹا،
بہت اچھے امیر لوگ ہیں کہ دہیج کے لیے بھی انکار کیا ہے۔ خالہ شاید اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے خالہ، جیسے آپ کی مرضی، اسے خالہ پر چھوڑ دیا۔ جیتی رہو میری بچی۔ خالہ نے فرتے مسرت سے اس کا ماتھا چوم لیا، پھر انہوں نے اسی وقت فون کر کے ہاں کر دی۔ رات کے کھانے کے دوران جب اسے پتا چلا کہ پرسوں اس کا نکاح ہے اور ساتھ میں رخصتی بھی، تو شدید حیران رہ گئی۔ خالہ اتنی جلدی؟ اس سے کچھ پریشان ہو کر پوچھا۔ ارے بیٹا، لڑکے کو لندن جانا ہے تو اسی لیے جلدی کر رہا ہے۔ اگر جلدی پر اعتراض کریں تو کہیں رشتہ ہاتھ سے ہی نہ نکل جائے، اور پھر ایسے رشتے تو قسمت سے ملتے ہیں۔ خالہ کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی شادی میں ایک ہی دن باقی تھا۔ سسرال والوں نے اس کی شاپنگ کے لیے اچھی خاصی رقم بھجوائی تھی۔ خالہ اسے لے کر شاپنگ پر جا رہی تھی جب مینیجر فرقان علی کا فون آ گیا کہ آفس آ کر اپنے بقایا جات کلیئر کر لو۔ وہ تو کبھی نہ چاہتی، مگر خالہ جنہیں وہ غلطی سے بتا بیٹھی تھی، انہوں نے جبرن سے بھیج دیا۔ وہ مارے بہندے مینیجر کے کیبن میں آئی تو اس نے سکندر شاہ کے پاس جانے کو کہا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، مگر مینیجر خود اس کے ساتھ سکندر شاہ کے روم تک آیا۔ نہ چاہتی ہوئی وہ اندر آ گئی۔ بڑے کڑوے لہجے میں اس نے سلام کیا، جس کا جواب اس نے بڑی خوش دلی سے دیا۔ مس زینہ، اب اتنی سی بات پر بنا بتائے جاب چھوڑ کر چلی گئی؟ کم از کم انفارم تو کیا ہوتا۔ وہ بڑے نارمل لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زینہ کو شدید غصہ آیا، مگر وہ اپنا غصہ دبا کر قدرے تیز لہجے میں بولی، اتنی سی بات؟ یہ اتنی سی بات تھی جس کے لیے مجھے پورے سٹاف کے سامنے ذلیل کیا گیا؟ سکندر شاہ تھوڑا شرمندہ نظر آنے لگا۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، میں معذرت کرتا ہوں۔ اب آپ کی معذرت سے جو ٹینشن اور اذیت میں نے محسوس کی، اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ٹھیک ہے، آپ کی معذرت ایکسیپٹ کر لیتے ہو۔ آخری لفظ نہ چاہتے ہو بھی کہہ دیے۔ سکندر شاہ کے چہرے پر جیسے اطمینان نظر آنے لگا۔ اوکے تھینکس مس زینہ، اور اب جا کر اپنی سیٹ سنبھالو۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، سوری سر، بٹ میں جاب کنٹینیو نہیں کر سکتی۔ زینہ نے صاف لہجے میں انکار کیا، مگر کیوں؟ میری معذرت تو آپ ایکسیپٹ کر ہی چکی ہیں، تو پھر کیوں جاب چھوڑ رہی ہیں؟ وہ حیرانی سے گویا ہوا۔ معذرت قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہاں پھر ذلیل ہونے کے لیے جاب کروں گی۔ میں جس کام کے لیے مجھے بلایا گیا ہے وہ کلیئر کرے، پھر مجھے جانا بھی ہے۔ وہ کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ سکندر شاہ کچھ دیر بے حد سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا، پھر حکم دینے والے انداز میں بولا، ٹھیک ہے، آپ نے ابھی جانا ہے تو جائیں، مگر کل سے آپ نے ٹائم سے آفس آنا ہے۔ آپ کی سیٹ پر آپ ہی بیٹھیں گے۔ زینہ نے تحیر سے اسے دیکھا۔ سر، میں آپ سے کہہ چکی کہ میں یہ جاب چھوڑ چکی اور اب کنٹینیو نہیں کر سکتی۔ وہ چاہتی تو اپنی شادی کا بتا سکتی تھی، مگر اسی لیے نہیں بتایا تاکہ سکندر یہ سمجھے کہ کل اس نے جو کچھ زینہ کے ساتھ کیا وہ اسی وجہ سے جاب چھوڑ رہی ہے۔ میں نے آپ سے کہہ دیا ہے، کل آپ نے اپنی سیٹ پر واپس آنا ہے۔ عجیب ضدی انداز میں بولتا ہوا اٹھ کر اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تو حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ جتنے پیسے کی ضرورت ہے نا، جا کر مینیجر سے لے لے، اور دوبارہ میں آپ کے منہ سے یہ جاب چھوڑنے کی بات نہ سنوں۔ عجیب ٹھونس بھرا انداز تھا۔ وہ تو ہکا بکا ہی رہ گئی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ اس طرح جبرن نہیں کر سکتے، میری مرضی جاب کرو یا نہیں۔ حیرت سے نکل کر اس نے احتجاج کرتے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔ وہ فوراً راستے میں آ گیا۔ جبرن تو بہت چھوٹا لفظ ہے مس زینہ، میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، لہذا بہتر ہے کہ میری بات مان لیں۔ مجھے بہت کچھ کرنے پر مجبور مت کریں۔ عجیب سے لہجے میں کہتا وہ بہت قریب آ گیا۔ ہرگز نہیں۔ زینہ نے گھبرا کر اس کے پہلو سے نکلنا چاہا، مگر وہ اس کی کلائی تھام کر کھینچتے ہوئے دیوار سے لگا گیا۔ زینہ، میری بات سے اختلاف کر کے اپنا نقصان کیوں کر رہی ہیں؟ اس کے دائیں بائیں دیوار بنے ہاتھ رکھے وہ قدرے اس کی طرف جھک کر برہم لہجے میں بولا۔ زینہ ششر رہ گئی۔ بولو، جواب دو۔ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے فوکس میں لیے ہوئے بولا، پلیز سر، مجھے جانے دیں۔ وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولی، آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو گرنے لگے تھے۔ ارے ارے، رونے کیوں لگ گئی؟ وہ اس کی گالوں پر گرتے آنسو کو اپنے ہاتھ میں سے صاف کرتے ہوئے بولا۔ زینہ نے اپنی سانس روک لی۔ سکندر سے اسے اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ بولو، کل آؤ گی نا؟ وہ اس کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈال کر بولا تھا۔ زینہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اس شخص سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اگر انکار کی رٹ لگائے رکھتی تو شاید اسے جانے نہ دیتا۔ گڈ گڈ، بس جاؤ اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھو۔ وہ پیچھے ہٹ کر حکم دینے والے انداز میں بولا، سر، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ابھی مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتے بولی، ٹھیک ہے، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آتا ہے، بٹ کل صبح 9 بجے جب میں آؤں تو آپ مجھے اپنی سیٹ پر بیٹھی نظر آنی چاہیے۔
وہ رو بڑے انداز میں بولا۔ زینا چپ چاپ ہاں میں سر ہلا گئی۔ آفس سے نکلی تو باہر سکندر شاہ کا ڈرائیور گاڑی لیے انتظار کر رہا تھا۔ اسے سخت نفرت ہو رہی تھی سکندر شاہ جسے دھونس جمانے والے شفاق انسان سے۔ اس کی گاڑی میں بیٹھنے کو اس کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر انکار کر کے وہ اپنے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اتنا جان گئی تھی کہ اگر اس کا حکم نہ مانا جائے تو وہ مشتعل ہو جاتا ہے۔ سو خاموشی سے وہ بیٹھ گئی۔ ایک ہی دن کی تو بات تھی، کل ویسے بھی اس کی شادی تھی۔ سکندر شاہ آفس میں اس کا انتظار کرتا رہتا اور وہ پیا گھر سدھر جاتی۔ اس چال نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ گاڑی اس نے گھر سے کچھ فاصلے پر رکوائی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پڑوسیوں کی نظر میں آ جائے۔ خالہ نے پیسوں کا پوچھا تو اسے بہانہ بنا کر بولی، ایکچولی خالہ، جب میں آفس پہنچی تو حساب کتاب والا اکاؤنٹنٹ کسی ضروری کام کی وجہ سے آفس سے جا چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ گھر ہی بھجوا دیں گے۔ اچھا چلو صحیح ہے۔ خالہ خوش ہو گئی، یہ سوچ کے کہ گھر جب آئیں گے پیسے تو وصول کرنے کے لیے زینت موجود نہیں ہوگی، سو انہیں ہی مل جائیں گے۔ دوسرے دن شادی تھی۔ محلے والے اور تھوڑے بہت خاندان کے لوگ آئے تھے۔ زینت خوش تھی، حالانکہ چاروں بیٹیاں جو اس سے 1-2 سال چھوٹی تھی وہ اسے ارشمان حیدر کے نام سے چھیڑ بھی رہی تھی، اور ارشمان کی تعریفیں کرتے ہوئے اس کی قسمت پر رشک بھی کر رہی تھی، کیونکہ سوائے اس کے وہ سب ارشمان حیدر کے گھر جا کر اس سے مل کر آئی تھی۔ آج صبح بری کے لیے کپڑے چیزیں دینے ارشمان کے گھر سے اس کی بہن اور ایک ملازمہ آئی تھی۔ مہمان کھانا کھا چکے تھے، وہ تیار ہو چکی تھی، بارات کا انتظار ہو رہا تھا، تب اچانک سکندر شاہ وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر تو پہلے زینت گھبرا گئی کہ کہیں وہ تماشا ہی نہ کر دے، مگر چند منٹ بیٹھنے کے بعد وہ باہر چلا گیا تو زینت نے شکر ادا کیا، مگر پھر بھی اسے عجیب سا خوف دل میں موجود رہا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور پھر کچھ دیر بعد اسے پتا چلا کہ بارات ہی نہیں آ رہی۔ زینت کو شوق لگا، مگر اس سے بھی بڑا شوق تب لگا جب سکندر شاہ سے اس کا نکاح ہو گیا۔ اس سب کے بعد اسے شک ہو گیا کہ بارات نہ آنے میں سکندر شاہ کا ہی ہاتھ تھا۔ وہ بلا اپنا حکم رد کیسے کرنا برداشت کر سکتا تھا۔ وہ ساکت سی سادہ سے حلیے میں فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد وہ رخ کروا کر لایا تھا، جو سجاوٹ اس کے بدن پر موجود تھی۔ وہ رخصتی سے پہلے سکندر شاہ نے خالہ سے کہہ کر اتروانے کو کہا کہ یہ میرے لیے نہیں، کسی کے اور کے لیے سے تھی، سو مجھے یہ سادہ حلیے میں ہی چاہیے۔ اپنے لیے سجاوٹ میں اپنے ہی پیسوں سے کی گئی دیکھنا پسند کروں گا۔ سو خالہ کے کہنے پر اس نے چپ چاپ چینج کر لیا۔ چند سوٹ بیگ میں ڈال کر خالہ نے اسے رخصت کر دیا تھا۔ ساتھ دینا چاہے، مگر سکندر نے کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اپنی بیوی کو خود شاپنگ کروائے گا۔ سو سادہ سے حلیے میں خالہ سے مل کر وہ چپ چاپ اس کی گاڑی میں آ بیٹھی۔ 10 منٹ ہو چکے تھے گاڑی کو چلتے ہوئے۔ اس سے نہ تو مخاطب ہوا تھا اور نہ ہی وہ اس کی طرف اس نے دیکھا تھا۔ سکندر شاہ کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، ڈرائیونگ کرتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، جبکہ چند انچ کے فاصلے پر بیٹھی زینت بظاہر خاموش اور ساکت تھی، مگر اس کے اندر غصے اور نفرت کا طوفان اٹھ رہا تھا، جس میں وہ سکندر شاہ کو تہو بالا کر دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی خوبصورت سے بنگلے کے سامنے پہنچ گئی۔ چوکیدار نے ہارن دینے سے پہلے ہی گیٹ کھول دیا۔ گاڑی سست روی سے چلتی پورچ میں آ کر رک گئی۔ وہ اتر گیا اور گھوم کر اس کی سائیڈ والا دروازہ کھولا۔ اترو نیچے۔ اسے اپنی جگہ بیٹھا دیکھ اس سرد آواز میں بولا تو لب بھیج کر گاڑی سے اتری۔ اس کے اترتے ہی سکندر شاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے لیے اندر کی طرف بڑھا۔ زینت نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر سکندر شاہ کی گرفت سخت تھی۔ مین ہال کا دروازہ کھول کر جب وہ اسے لیے اندر داخل ہوا تو وہاں موجود لوگ چونکے کہ یہ کیسے لائے ہو سکندر؟ سب سے پہلے سونے پر بیٹھی ساتھ موجود لڑکی سے بات ہی کرتی ایک ماڈرن ادیر عمر عورت نے حیرانی سے استفسار کیا، میری بیوی ہے، پر اطمینان سے وہ بولتا آگے آیا۔ کیا؟ اس عورت کی چیخ سے مشابہ تھی وہاں موجود باقی لوگ، جن میں 2 خواتین اور ایک مرد تھا۔ وہ بھی حیرت سے اسے اور اس کے ساتھ موجود دلہن بنی زینت کو دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون سی بیوی؟ کہاں سے اٹھا کر لائے ہو اسے؟ اس عورت نے تیز اور اونچے لہجے میں کئی سوال ایک ساتھ کیے۔ اٹھا کر نہیں لایا، اس کے گھر سے نکاح کر کے رخصت کروا کے لایا۔ سکندر نے بھی جوابی تیر لہجے میں کہا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ہم سے پوچھے بغیر نکاح کیسے کر سکتے ہو تم؟ کون ہے یہ لڑکی؟ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کھلیے سے تو میڈل کلاس کی لگ رہی ہے۔ وہ عورت اب باقاعدہ گرجنے لگی تھی۔ اس کی آواز پر گھر کے باقی لوگ بھی کمروں سے نکل آئے تھے۔ مام، یہ میری زندگی ہے، میں جس سے چاہوں
شادی کروں اور بیک گراؤنڈ یا کلاس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ غصیلے لہجے میں بولا، یہ تو تمہارے آفس میں کام کرتی ہے نا؟ سکندر سے ملتی جلتی شکل والے ایک لڑکے نے آگے آتے ہوئے حیرانی بھرے لہجے میں کہا۔ تو سکندر سے پہلے وہ عورت چیخنے لگی، کیا تم نے اپنی آفس میں کام والی ایک 2 ٹکے کی امپلائی سے شادی کی؟ میں اپنے خاندان میں اپنے سرکل میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ جہاں سے اسے لے کر آئے ہو نا، ابھی کے ابھی اسے وہی چھوڑ کر آؤ۔ انتہائی غصے سے کہتے انہوں نے حکم دینے والے انداز میں کہا تو سکندر کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ مام، یہ میری بیوی ہے اور میں کہیں روڈ سے اٹھا کر نہیں لایا جو پھینک دوں۔ یہ یہی رہے گی اسی گھر میں میرے ساتھ، چاہے آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ وہ اسی لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے اس کی ماں بری طرح چیخ رہی تھی۔ اسے اپنے بیڈ روم میں لایا۔ زینا کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی آئی تھی۔ کمرے میں لانے کے بعد اس نے اسے بیڈ پر بٹھانے کے بعد کہا، تم بیٹھو یہاں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ پھر دروازہ بند کر کے وہ باہر نکل گیا۔ زینا جو بے حس و حرکت بیٹھی تھی، اس کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے گہرا سانس لے کر وہیں گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر وہ لیٹ گئی۔ جسم میں اتنی انرجی ہی نہیں بچی تھی کہ وہ بیٹھی رہتی۔ وہ ابھی تک ششر تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسے جھٹ پٹ اس کی زندگی بدل چکی ہے۔ وہ ارشمان حیدر کی بجائے سکندر شاہ کی بیوی کی حیثیت سے اس کے بیڈ روم میں موجود تھی، اور اس کے گھر والے، خاص طور پر اس کی ماں، وہ تو شاید اسے قبول کرنے والی ہی نہیں تھی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوف کی لہر دوڑ رہی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا، کیسے اس کی منزل بدل گئی، کیسے وہ خواب جو اس نے ارشمان کے ساتھ دیکھے تھے سب ریت کے محل ثابت ہوئے، اور اب وہ ایک ایسے گھر میں تھی جہاں نہ تو اس کا کوئی اپنا تھا اور نہ کوئی اسے اپنانے کو تیار تھا۔ اف خدایا، میں کیسے رہوں گی ان امیر مغرور لوگوں کے بیچ؟ وہ پریشان سی اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے دل میں ہزاروں سوالات ابل رہے تھے۔ جب سکندر شاہ اندر آیا تو وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی آمد نے گھر کی کمرے کی فضا ہی بدل دی تھی۔ ایک عجیب سا روب اور سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی جو اس نے زینا کے نزدیک بیڈ پر رکھ دی۔ کھانا کھاؤ، حکم دینے والے انداز میں، بغیر کسی جذبات کے، سرد اور بے رخے لہجے میں کہتا۔ وہ دروازہ کھول کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ زینا کیا محسوس کر رہی ہے۔ زینا نے نفرت بری نگاہوں سے بند دروازے کو گورا۔ اس کے دل میں غصہ اور بے بسی کا مجموعہ تھا، اور وہ کھانے کو اگنور کرتی بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر آ بیٹھی اور ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں اتارنے لگی، جیسے وہ اس بندھن کو توڑنا چاہتی ہو جو اس پر مسلط کیا گیا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ چینج کر کے ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ اب اس نے آرام دہ کپڑے پہن لیے تھے، تو اسے بیڈ کی بجائے صوفے پر اور کھانے کی ٹرے رکھی دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس کی آنکھوں میں ناراضگی کی جھلک تھی۔ میں نے کہا ہے کھانا کھاؤ، قدرے خشک لہجے میں جس میں برداشت ختم ہونے کے آثار تھے وہ اس سے بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اسپارٹ لہجے میں بغیر اس کی طرف دیکھے زینا نے جواب دیا، اور اپنا کام جاری رکھا جیسے اس کی موجودگی سے بالکل بے پرواہ ہو۔ مس زینا، میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ تم بھوک ہے یا نہیں، صرف حکم دیا کہ کھانا کھاؤ۔ ٹھنڈے دار لہجے میں جس میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی کہتے اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس کی موجودگی سے زینا کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ زینا بیچتا دور کھسکی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خوف اور نفرت کی کشمکش میں وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی۔ کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں۔ اس حرکت پر سکندر نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی سختی تھی، اور وہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی لیکن تکلیف دہ نہیں تھی۔ مجھ سے دور رہے تو بہتر ہوگا۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچتے وہ تیز لہجے میں بولی۔ اس کی آواز میں غصہ اور احتجاج دونوں تھے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر کھانے کے کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی، جہاں باہر کی دنیا اسے ایک فرار کی راہ کی طرح نظر آ رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ چند پل حیرت سے اسے دیکھنے کے بعد وہ اٹھ کر قریب آدھا برہمی سے بولا، آپ یہی طریقہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ جو کچھ کیا آپ نے میرے ساتھ، اس کے بعد یہ توقع رکھیں گے کہ میں آپ کے ساتھ عزت سے پیش آؤں گی؟ تمام ڈر خوف نکال کر وہ پلٹ کر گرجنے کے سے انداز میں بولی، کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ کہا نا دور رہے مجھ سے۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے سخت لہجے میں بولی۔ نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی جو سکندر شاہ کے سامنے بے خوفی سے بول رہی تھی۔ کیوں دور رہو؟ بیوی ہو تم میری، اور بتاؤ کیا ہے تم میں؟ سکندر نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا، سیدھی اس کے چوڑے سینے سے اٹک رہی۔ چھوڑے مجھے،
چند پل ساکت رہنے کے بعد وہ پھر سے بول اٹھی. وحشت سوار ہو گئی تھی اس پر. کیوں چھوڑو؟ حق رکھتا ہوں تم پر. وہ بھی جواباً برہم لہجے میں بولتا اپنی گرفت مزید سخت کر گیا. زینا کی مزاحمت دم توڑنے لگی. کوئی راہ فرار نہ دیکھتے جھک کر اس نے سکندر شاہ کے بازو پر دانت کاٹ دیے. جنگلی بلی! وہ فوراً اپنی گرفت سے اسے آزاد کر گیا. زینا فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھتی جلدی سے دور جا کھڑی. تم اتنی بدتمیز جنگلی لڑکی ہوگی مجھے اندازہ ہی نہیں تھا. اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے غصے سے بولا. زینا کے کانپنے سے سرخ نشان بن گئے تھے. اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ انسان ہے؟ وہ بولی. کیا مطلب؟ سکندر شاہ کا غصہ بڑھا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ میری بارات کا نہ آنا کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے آپ ہی کا ہاتھ تھا. زینا کی بات پر اس کی آنکھوں میں ایک پل کو حیرانی کی لہر ابھری. پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب آ کر بولا. ہاں مان لیا میرا ہی ہاتھ تھا. بولو کیا کر لو گی؟ اس کا انداز چیلنج کرنے والا تھا. زینا نے افسوس بھری نظر اس پر ڈالنے کے بعد اپنا منہ پھیر لیا. آنکھیں برسنے لگی تھی. چلو چھوڑو ان سب کو, آؤ کھانا کھاتے ہیں. اس کے آنسو اگنور کرتا اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ کی طرف لانے لگا. مجھے نہیں کھانا, چھوڑے مجھے. زینا روتے ہوئے چیخ کر بولی اور اپنا بازو چھڑانے لگی. مگر سکندر شاہ کی گرفت مضبوط تھی. اس کے دونوں کندھوں پر دباؤ ڈال کر بٹھانے کے بعد وہ خود بھی قریب بیٹھ گیا اور ٹرے درمیان بھی کھسکائی. چہرے کے تاثرات اتنے سخت اور قطعیت بڑے تھے کہ چاہنے کے باوجود وہ اٹھ نہ سکی. وہ کھاؤ. ایک نوالا بنا کر اس نے زینا کی طرف بڑھاتے نرم لہجے میں کہا اور وہ غصے سے چہرہ دوسری طرف پھیر گئی. زینا مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو ورنہ پچھتاؤ گی. وہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا. زینا نے کوئی جواب نہیں دیا. اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی. گہری سانس لیتے سکندر نے نوالا واپس پلیٹ میں رکھ دیا. دیکھو مجھے روتی ہوئی لڑکیوں کو چپ کرانے کا کوئی تجربہ نہیں, لہٰذا رونا بند کرو. وہ سخت لہجے میں بولتا اس کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹا گیا. زینا چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکی اور نظریں جھکا کے کھاؤ. پلیٹ اس کی گود میں رکھتے آواز میں ایسا تحکم تھا کہ وہ چاہ کر بھی پلیٹ کو اٹھا کر نہ پھینک سکی اور بائیں ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے چھوٹا سا نوالا منہ میں ڈالا. بھوک بالکل نہیں تھی مگر وہ شخص اپنی مرضی چلاتے ہوئے جبرن کھانے پر مجبور کر رہا تھا. میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا. چند نوالے کھانے کے بعد وہ بے بسی سے گویا ہوئی تو سکندر شاہ نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر ٹرے میں رکھ دی اور ٹرے اٹھا کر کمرے سے نکل گیا. اس کے جانے کے بعد وہ اٹھ کر صوفے پر جا کر لیٹی اور دوپٹہ اچھی طرح خود پر پھیلائے ہوئے آنکھوں پر بازو رکھ لیا. وہ تقریباً 20 منٹ بعد آیا. دروازہ بند کرنے کے بعد وہ سیدھا اس کی طرف آیا. یہاں کیوں سو رہی ہو؟ چل کر بیڈ پر لیٹو. اور تحکم بھرے انداز میں بولا تھا. میں یہی ٹھیک ہوں. بیڈ پر سونے کا وہ رسک نہیں لے سکتی تھی سو انکار کر دیا. میں تم سے پوچھ نہیں رہا بلکہ آرڈر دے رہا ہوں کہ بیڈ پر چلو. کہتے ساتھ ہی اس نے زینا کو بیڈ سے بازو سے کھینچ کر کھڑا کر دیا. مجھے نہیں جانا وہاں. وہ بے تحاشا گھبرا گئی. کیوں؟ وہاں کانٹے اگے ہوئے ہیں کیا؟ وہ بروج کہا کر بولا. مجھے آپ کے ساتھ بیڈ شیئر ہی نہیں کرنا اس لیے میں یہی سوؤں گی. وہ کسی بچے کی طرح ضدی لہجے میں کہتی واپس صوفے پر بیٹھنے لگی. مگر سکندر نے کلائی کو جھٹکا دے کر اسے اپنے قریب کرتے معنی خیز لہجے میں کہا. کیوں؟ مجھ سے کوئی خطرہ ہے کیا؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. وہ کوئی جواب نہیں دے پائی. چلو بیڈ پر. اگر میرا میٹر گھوما تو بچ تو تم صوفے پر بھی نہیں سکتی. اس کی کلائی تھامے سرد لہجے میں بولتا بیڈ پر سے لے آیا. زینا کا دل پوری طرح سے لرزنے لگا. اس کی بات میں چھپا مفہوم سمجھ گئی تھی. اسے بیڈ پر دھکیلنے کے بعد وہ نائٹ بلب آن کرتا دوسری طرف سے آ لیٹا. زینا بالکل کونے میں سمٹ کر لیٹ گئی. گر جاؤ گی پاگل. چند لمحوں بعد سکندر نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا اور کہا تو اس کے سینے سے لگی. چپ چاپ لیٹی رہو. تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گا میں. اسے اپنی گرفت سے نکلنے کی جدوجہد کرتے دیکھ اس نے قدرے درشت لہجے میں کہا تو مزاحمت کرنا ترک کر گئے. بے فکر ہو. کم از کم اس معاملے میں سکندر شاہ تم پر زبردستی نہیں کرے گا. خود پر اس پر کمبل ڈالتے اس نے زینا کے کان میں سرگوشی کی تو بے اختیار پرسکون سی ہوتی آنکھیں بند کر کے دھیرے دھیرے اس کی پلکیں بھوچل ہونے لگی. کچھ دن میں وہ گہری نیند سو چکی تھی. شاید اعصابی تھکن کی وجہ سے اتنی جلدی سے نیند آ گئی تھی. سکندر نے سر اٹھا کر اس کی نیند میں جانے کی تسلی کی اور پھر دھیرے سے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے. اپنا بوسہ اس کے ماتھے پر چھوڑنے کے بعد وہ پرسکون ہوتا وہ بھی آنکھیں بند کر گیا.
صبح اسے جبرن اپنے ساتھ ناشتے کی میز پر لے آیا۔ اس کی ماں تو یہ دیکھ کر احتجاجاً واک آؤٹ کر گئی، جبکہ باقی لوگ خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے۔ سکندر کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، وہ سب کو اگنور کیے بڑی ہی محبت سے ایک ایک چیز اس کے سامنے رکھتا کھانے پر اصرار کر رہا تھا، اور زینہ شرمندہ ہو جا رہی تھی۔ ناشتے کے بعد اسے مال لے آیا، چاہتا تھا کہ وہ اپنے پسند سے شاپنگ کرے، مگر زینہ خاموش تھی۔ اس کے بار بار کہنے کے باوجود بھی اسے کوئی چیز پسند نہیں کی، تو مجبوراً سکندر کو اپنی پسند سے اس کی شاپنگ کرنی پڑی۔ اسے ایک سٹور سے دوسرے سٹور لے جاتا رہا، خوبصورت ڈریسز دکھاتا رہا، لیکن زینہ کی بے رخی اس کی تمام کوششوں پر پانی پھیرتی رہی۔ سکندر کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے منایا جائے، کیسے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لائی جائے۔ آخرکار تھک ہار کر اس نے خود کئی لباس، جوتے اور دیگر چیزیں خریدی جو اس کے خیال میں زینہ پر خوب جچیں گی۔ شاپنگ بیگ سے لدے پھدے وہ دونوں مال سے باہر نکلے۔ پوری شاپنگ کے دوران زینہ کی خاموشی سکندر کے دل پر بوجھ کی طرح پڑی رہی۔ شاپنگ کے بعد وہ اسے گھر چھوڑ کر خود آفس چلا گیا۔ جاتے اس نے ملازمہ کو تاکید کی کہ زینہ کا خاص خیال رکھا جائے اور اسے وقت پر کھانا دیا جائے۔ وہ ایک ڈریس نکال کر نہانے جا رہی تھی جب سکندر شاہ کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ زینہ کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ اگلا بندہ روپ میں آ جائے، مگر وہ تو رات ان کا غسیلہ روپ دیکھ چکی تھی۔ ان کے چہرے پر نفرت کے تاثرات واضح تھے اور آنکھوں میں طوفان بڑھا تھا۔ کیا تربیت کرتے ہیں تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کے ماں باپ، دفتروں میں جا کے امیر لڑکوں کو پھنسانے کی؟ ارے شرم تو بالکل ہی نہیں آتی نا۔ دولت مند بننے کا یہی راستہ سب سے آسان نظر آتا ہے۔ ایسا کیا ہے تم میں جو میرے بیٹے کو اپنا دیوانہ کر دیا؟ کتنی عقل والی ہو، 25 سال کے لڑکے کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ سکندر کی ماں کے زہر گھلے الفاظ پر زینہ کا دماغ چکرا گیا۔ زینہ نے اپنی توہین برداشت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں چپ گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے انہیں روکنے کی پوری کوشش کی۔ میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں پھنسایا، اس نے خود مجھ سے اپنی مرضی سے شادی کی، میں کبھی اس کے پیچھے نہیں بھاگی۔ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز میں درد اور بے بسی دونوں شامل تھے۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری بکواس پر یقین کر لوں گی میں؟ تم دفتروں میں کام کرنے والی لڑکیوں کو نا میں اچھے سے جانتی ہوں، لڑکے پھنسانے میں ماہر ہوتی ہوں، پتہ ہے مجھے تمہاری چالیں، جانتی ہوں کیسے میرے نادان بیٹے کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا ہوگا۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں زہر اگلتی رہی۔ زینہ سرخ چہرے کے ساتھ چپ چاپ سنتی رہی۔ اسے لگا جیسے اس کی پوری زندگی، اس کی تربیت، اس کی خاندانی عزت سب کچھ مٹی میں مل گیا ہو۔ اس کے والدین اسے کتنی محنت سے پالا تھا، کتنے اچھے اصول سکھائے تھے، اور آج اسے یہ سننا پڑ رہا تھا۔ دیکھو میں تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی میں زیادہ دن رہنے نہیں دوں گی، جلدی تمہیں یہاں سے نکال دوں گی، سمجھ لو یہ بات اچھی طرح۔ بل کی بڑھاس نکالنے کے بعد وہ انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے کمرے سے نکل گئی۔ ان کی آواز کی گونج کمرے میں رہ گئی، اور زینہ بے بسی سے ہو کر بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں اتنی تیزی سے یہ سب کیسے ہو گیا۔ کل تک وہ اپنے گھر میں محفوظ تھی، اپنے والدین کے پیار میں، اور یہاں آج اکیلی، بے یار و مددگار۔ دوپہر کو ملازمہ کھانے کا پوچھنے آئی۔ یقیناً سکندر کی تاکید ہوگی۔ اسے دروازے پر دستک دی اور نرم آواز میں کہا، بی بی جی کھانا لگا دوں؟ لیکن زینہ نے جواب ہی نہیں دیا۔ ملازمہ نے دوبارہ آواز دی، بی بی جی سکندر صاحب نے خاص تاکید کی تھی کہ آپ کو وقت پر کھانا ملے۔ اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس کی حالت میں کچھ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ دوپہر سے شام کو، پھر شام سے رات ہو گئی۔ وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی اور اس کا دماغ خالی تھا، سوچے ہوئی ٹھہری ہوئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا، لیکن اسے روشنی کرنے کا خیال تک نہ آیا۔ اس کے دل میں صرف ایک خواہش تھی کہ کاش اپنے گھر واپس جا سکتی، اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر رو سکتی۔ سکندر رات کو آیا تو اسے گھٹنوں میں سر دیے روتے دیکھا۔ ملازمہ سے وہ یہ جان چکا تھا کہ موم اس کے پاس گئی تھی، سو اسے یقین تھا کہ اس کے رونے کی وجہ موم ہی تھی۔ مام نے تمہیں کیا کہا؟ اس کے پاس بیٹھتا سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زینہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور چہرہ موڑ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے زینہ؟ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے سرد لہجے میں بولا۔ وہ ٹالنا چاہتی تھی، مگر سکندر شاہ کا سخت انداز دیکھ کر سر جھکائے سب بتاتی گئی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ یقیناً وہ اپنی ماں کے پاس ہی گیا ہوگا۔ اپنی وجہ سے جھگڑنے کا سوچ کر اس کا دل ہولنے لگا، حالانکہ اسے خوش ہونا چاہیے تھا۔
اس کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں سے لڑ رہا تھا. وہ یہی سوچ کر آئی تھی کہ اسے سکون سے نہیں رہنے دے گی، مگر اب اس سب سے وہ خود گھبرا گئی تھی. اٹھو، ہمیں یہاں سے جانا ہے. تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اندر آیا اور اسپاٹ لہجے میں کہنے کے بعد الماری سے کپڑے نکال کر بیگ میں ڈالنے لگا. اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے اور جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے. زینا نے اسے دیکھا تو فوراً کھڑی ہو گئی. اس کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا. چند منٹوں بعد دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی. زینا نے چونک کر دیکھا مگر سکندر کو کوئی فرق نہیں پڑا. وہ پتھریلے تاثرات چہرے پر سجائے اپنا کام کرتا رہا. اس کی حرکات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت زیادہ ناراض ہے. دروازہ کھلا اور اس کا باپ اتزاد شاہ اندر آ گیا. ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے. سکندر، تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا؟ یہ گھر تمہارا بھی ہے، تو میرے اکلوتے بیٹے ہو. اتزاد شاہ اس کے ہاتھ سے بیگ لیتے ہوئے نرم لہجے میں بولے. ان کی آواز میں درد اور بے بسی تھی. میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا ڈیڈ، جہاں میری بیوی کی کوئی عزت ہی نہ ہو. میری غیر موجودگی میں موم سے ذلیل کرتی رہی اور یہ آج ابتدا ہے. پھر یہ کام وہ روز کرے گی. میں اپنی بیوی کو ایسے ماحول میں نہیں رکھ سکتا. اور اپنے باپ کے ہاتھ سے بیگ واپس لیتا ہے ناراض لہجے میں بولا. اس کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ درد بھی تھا. آئندہ ایسا نہیں ہوگا بیٹا. میں تمہاری ماں سے بات کروں گا. میں نے سمجھاؤں گا کہ زینا اب ہماری بہو ہے اور اسے عزت دینی ہوگی. اتزاد شاہ اسے سمجھانے لگے. انہوں نے سکندر کے کندھے پر ہاتھ رکھا. دونوں باپ بیٹے میں کچھ دیر بحث ہوتی رہی. زینا کھڑی خاموشی سے سنتی رہی. اسے لگ رہا تھا جسے وہ خود اس گھر پر بوجھ بن گئی ہو. سکندر باپ کو سمجھا رہا تھا اور باپ بیٹے کو. بالآخر اتزاد شاہ نے اسے روکنے میں کامیاب ہو گئے تھے. سکندر نے بیگ الماری میں واپس رکھ دیا، لیکن اس کے چہرے پر اب بھی ناراضگی کے آثار تھے. رات کو سونے کے لیے وہ بیڈ پر آئی تو سکندر جو لیٹر سونے میں گم تھا اٹھ بیٹھا. اسے زینا کو دیکھا اور اس کے قریب آ گیا. سوری یار، موم نے تمہیں جو کچھ کہا اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں. آئندہ ایسا نہیں ہوگا. میں اپنا گھر الگ بنوا رہا ہوں. جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے. وہاں صرف ہم دونوں ہوں گے اور کوئی نہیں. اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا. اس کی آواز میں پچھتاوا تھا. زینا خاموش رہی. اس کا حلق خشک ہو رہا تھا. دل میں ہزاروں سوال ابل رہے تھے. کچھ بولو نا پلیز. میں تمہاری ساری ناراضگی ختم کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ میں کیا کروں تاکہ تم خوش ہو جاؤ. وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا. پھر منت بڑے لہجے میں بولا. اسے زینا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا. کیا بولوں؟ آپ نے کیا اچھا کیا ہے میرے ساتھ؟ پہلے اپنے آفس میں ذلیل کیا، پھر میرے گھر پہنچ کر میری شادی رکوائی، خود شادی کر کے یہاں لے آئے، اور اب یہاں سے آپ کے گھر والوں کے ہاتھ ذلیل ہو رہی ہو. کیا یہی میری قسمت تھی؟ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. دیکھو، آفس میں جو کچھ بھی ہوا میں جانتا ہوں، میری غلطی تھی. وہ فائل میں گھر بھول گیا تھا اور میری اس دن بہت اہم میٹنگ بھی تھی. اور تمہارے ساتھ جو کیا اس کے بعد مجھے شرمندگی کے ساتھ ساتھ بے حد افسوس بھی ہوا. میں نے اس دن فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تم سے معافی مانگوں گا اور تمہیں اپنی زندگی میں لاؤں گا. سکندر نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا. اس کی آواز میں سچائی تھی. لیکن شادی رکوانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے والدین کے سامنے مجھے ذلیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سینا نے سسکتے ہوئے پوچھا. وہ غلطی سے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری شادی طے ہو گئی ہے. جب مجھے پتا چلا تو میں پاگل ہو گیا. میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا تھا. سکندر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. لیکن تمہاری شادی رکوا کر میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ بہت اچھا کیا. ویسے اس بڈھے میں ایسا کیا بات تھی جو تم اس سے شادی کرنے جا رہی تھی؟ معذرت خواہ لہجے میں کہتے آخر میں وہ حیرت بھرے لہجے میں پوچھنے لگا. بڈھا؟ زینا چونکی، پھر منہ بنا کر بولی. آپ سے زیادہ ہینڈسم تھا عثمان حیدر. عثمان حیدر؟ اب کی بار وہ چونکا. ہاں کیوں؟ زینا نے سوال کیا. تم کہہ رہی ہو تمہاری شادی عثمان حیدر سے ہو رہی تھی، رائٹ؟ اس نے تصدیق چاہی. زینا نے الجھے انداز میں دیکھ کے اس بات میں سر ہلایا. سکندر شاہ نے ایک زوردار کہکا لگایا. وہ جمتے ہوئے اسے ہنستا ہوا دیکھنے لگی. مس زینا، آپ کی شادی عثمان حیدر سے نہیں بلکہ اس کے باپ سے ہو رہی تھی، چونکہ میرے والد کے عمر کے برابر ہے. عثمان حیدر سے نہیں بلکہ اس کے بڈھے باپ سلطان حیدر سے ہونے جا رہی تھی، وہ بھی اچھی خاصی رقم کے عوض جو کہ آپ کی خالہ وصول کر چکی تھی. سکندر شاہ کے انکشاف سے وہ بھونچا کر رہ گئی تھی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے باپ سے؟ بڑی مشکل سے وہ بولنے کے قابل ہوئی. وہ ہنسی روک کر بڑے غور سے اسے دیکھنے لگا. زینا کے چہرے پر شوق جیسے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس سب سے ناواقف تھی.
لگتا ہے تمہاری خالہ نے تم سے دھوکا کر دیا. میں سلطان حیدر کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. بزنس مین ہے وہ. 20 سالوں پہلے مر چکی ہے. ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے جو کہ باہر رہتے ہیں. دونوں باپ کی تنہائی دور کرنے کے لیے اس کی شادی کروا رہے تھے. ویسے سلطان حیدر کے بارے میں بتاؤں تو وہ بڑا رنگین مزاج بٹا. جب میں تمہارے گھر آیا تو مجھے پتا چلا کہ تمہاری شادی سلطان حیدر سے ہو رہی ہے تو میں شاک رہ گیا. تبھی مجھے عجیب سی جہلسی بھی محسوس ہوئی. اپنی بات کرتے کرتے وہ رکا. جہلسی کیوں؟ وہ ششر سی سنتی زینا نے بے چینی سے پہلو بدلا. وہ کچھ دیر سامنے دیوار کی طرف دیکھتا رہا. پھر زینا کی طرف دیکھ کر بولا, ایکچولی تم مجھے اچھی لگنے لگی تھی, اس لیے میں تمہیں جاب کے لیے فورس کر رہا تھا. اچھی تو تم مجھے شروع دن سے ہی لگی تھی, مگر میں نے کبھی یہ بات خود کے آگے تسلیم نہیں کی. مگر اس فائل والے کے واقعے کے بعد جب میں گلٹ میں مبتلا ہوا تو تب میں نے خود کے آگے کی اعتراف کیا کہ جب تم میرے کہنے کے باوجود صبح آفس نہیں آئی تو میں تمہارے گھر چلا آیا, اور وہاں مجھے شوق کے ساتھ ساتھ تم پر بے حد غصہ بھی آیا کیونکہ آفس میں تم نے نہیں بتایا تھا کہ تمہاری شادی ہے. پھر جب کمرے میں نے تمہارا سجا سورا روپ دیکھا تو دل فوراً ہار بیٹھا تھا. پسند تو پہلے ہی تھی, مگر اس وقت تمہیں کسی اور کا ہوتا دیکھنا میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس سے فوراً میں نے بڈھے دولہے کو گاڑی سمیت راستے سے ہی غائب کروا دیا, اور ہمارے نکاح کے بعد وہ رہا ہو گیا. آخر میں مزے سے بولا, اور زینا چہرے پر ہاتھ رکھے بری طرح سے رونے لگا. ارے ارے رو کیوں رہی ہو یار؟ وہ بوکھلا گیا. خالہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کرنے والی تھی, میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. وہ روتے ہوئے بولی, تو میں نے کامیاب تو نہیں ہونے دیا نا. وہ دلجوئی کرتے ہوئے بولا, اگر آپ نہ آتے اور وہ دھوکا کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو میری زندگی تو برباد ہو جاتی نا. وہ ہچکیاں لیتے ہوئے روتے ہوئے بولی, جب خدا نہیں چاہتا نا تو وہ تمہارے ساتھ کیسے برا کر سکتی تھی بھلا. چلو خیر, اب اس واقعے کو بھلا دو اور مجھ سے صلح کر لو. اسے خود سے لگاتا شفیق لہجے میں بولا تھا. زینا رونا دھونا بھول کر اسے دیکھنے لگی. ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ مسکرا کر بولا, آپ نے میری سب لوگوں کے سامنے انسلٹ کی, مجھے پولیس کی دھمکی دے کر میرا خون خشک کیا. وہ سب بھولنے کو تیار ہی نہیں تھی. سکندر سر کھجاتے سوچ میں پڑ گیا. کل تو میرے ساتھ آفس چلو, میں سب کے سامنے نہ ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگ لوں گا. اس نے حل پیش کیا. نہیں بس ضرورت نہیں ہے, معاف کر دیا. وہ آنسو پوچھتے ہوئے مسکرائی. نہیں یار, پھر تم میری بار وہ واقعہ دہرا کر مجھے ہر بار شرمندہ کرتی رہو گی. کل آفس چلو سب کے سامنے. سینا نے اس کی بات کاٹ دی. ارے نہیں کہوں گی پھر. ویسے بھی آپ کا اتنا بڑا احسان ہے مجھ پر, اس بڈھے سے جو بتایا مجھے. وہ رکت سے لہجے میں بولی تھی, کوئی احسان نہیں ہے تم پر, اپنی محبت کی وجہ سے ایسا کیا میں نے, تم سے ہمدردی کی وجہ سے نہیں, سو دوبارہ نہ کہنا. سکندر نے ہلکا سا ڈپٹتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی. اب تمہاری اسی مسکراہٹ کو میں صلح سمجھوں؟ اس کے قریب آتے معنی خیز لہجے میں بولا تو زینا شرما کر دور ہٹنے لگی. مگر سکندر نے ہنستے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچ لیا. آج رات تو نہ تڑپاؤ یار, کل تو تمہارا خیال کیا تھا, آج میرا کر لو. اسے اپنی سینے سے لگاتے ہوئے لیٹ گیا. مجھے نیند آ رہی ہے. زینا نے راہ فرار اختیار کرنا چاہا. میں پیار کروں گا تو نیند بھاگ کر اٹھ جائے گی. وہ اس کے گال پر لپ رکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا تو زینا شرما کر اس کی سینے میں منہ چھپا گئی. 6 ماہ بعد زینا اپنے نئے گھر میں لان میں بیٹھی پھولوں کو پانی دے رہی تھی. سکندر شاہ اپنا وعدہ پورا کر گیا تھا اور ایک خوبصورت بنگلہ تعمیر کروا کر اسے وہاں لے آیا تھا, اور وہ دونوں ہی ایک الگ دنیا میں خوش تھے. سکندر کی ماں نے بھی آہستہ آہستہ زینا کو قبول کر لیا تھا, خاص طور پر جب انہیں احساس ہوا کہ ان کا بیٹا واقعی زینا سے محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا. زینا کے دل میں ابھی بھی خالہ کے دھوکے کا زخم تھا, لیکن سکندر نے اسے سمجھایا کہ ماضی میں جینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس نے خالہ کو معاف تو کر دیا تھا لیکن ان سے رابطہ محدود کر دیا تھا. زینا, سکندر کی آواز آئی. وہ آفس سے واپس آ گیا تھا. جی. زینا نے مڑ کر دیکھا. سکندر اس کی طرف بڑھتا ہوا آیا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا. آج آفس میں ایک اچھی خبر ملی, خوشی سے بولا. کیا خبر؟ زینا نے دلچسپی سے پوچھا. ہماری کمپنی کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ منظور ہو گیا, اور اس کی خوشی میں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں 2 ہفتے کی چھٹیاں لے کر کہیں باہر چلتے ہیں. سکندر نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا. واقعی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے, کہاں جائیں گے؟ زینا کی آنکھوں میں چمک آ گئی. جہاں تم کہو, تمہاری مرضی. سکندر نے پیار سے اس کے بال سہلائے تھے. مجھے تو ترکی جانا ہے. زینا نے بچوں کی طرح خوشی سے کہا. تو پھر ترکی ہی صحیح,
میں ابھی बुकिंग करवा देता हूँ। सिकंदर ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। सिकंदर, जीना ने शर्माते हुए कहा, क्या है, शर्मा क्यों रही हो, तुम मेरी बीवी हो। वो हंसते हुए बोला, पता है, मुझे कभी कभी लगता है कि ये सब ख्वाब है। कल तक मैं एक सादा सी लड़की थी जो अपने गुजारे के लिए जद्दोजहद कर रही थी, और आज मैं आप जैसे शख्स की बीवी हूँ। जीना ने संजीदगी से कहा, ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है जीना, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी सादा, नेक दिल और खूबसूरत बीवी मिली। सिकंदर ने उसके माथे पर बोसा देते हुए कहा, अब जानते हैं, पहले मैं आपसे बहुत नफरत करती थी। जीना ने शरारत से कहा, और अब? सिकंदर ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब अब तो आपके बगैर एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल लगता है। जीना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही तो मोहब्बत है जीना, जो नफरत से शुरू हुई और मोहब्बत पर खत्म हुई। सिकंदर ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। दोनों खामोशी से एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बैठे रहे। जिंदगी ने उन्हें बहुत अजीब तरीके से मिलाया था, लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जीना, एक बात कहूँ? सिकंदर ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, हाँ हाँ कहिए। जीना ने उसकी तरफ देखा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। पहले मैं सिर्फ काम और बिजनेस में मसरूफ रहता था, लेकिन अब तुम हो जो मेरी जिंदगी को मुकम्मल करती हो। तुम मेरी खुशी हो, मेरा सुकून हो। सिकंदर ने जज्बाती लहजे में कहा। जीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, और आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। जिस दिन आप मेरी जिंदगी में आए, मेरी किस्मत बदल गई। मैं वादा करता हूँ जीना, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, कभी आंसू नहीं आने दूंगा तुम्हारी आंखों में। सिकंदर ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, और मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, हर खुशी और गम में आपके साथ खड़ी रहूंगी। जीना ने भी वादा किया। वो दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन मोहब्बत ने सब कुछ आसान कर दिया था। सिकंदर और जीना की कहानी साबित करती थी कि जब मोहब्बत सच्ची हो तो तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं। शाम ढलने लगी थी, दोनों अभी भी एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बैठे हुए थे, अपनी आइंदा की जिंदगी के खूबसूरत ख्वाबों में खोए हुए। जीना ने सिकंदर की तरफ देखा और मुस्कुराई। उसके चेहरे पर सुकून और खुशी के तासुरात थे। चले अंदर, अंदर चलते हैं, मैंने आपके पसंदीदा खाने बनाए हैं। जीना ने कहा, चलो, लेकिन पहले एक शर्त है। सिकंदर ने शरारत से कहा, क्या शर्त है? जीना ने हैरत से पूछा। पहले एक बोसा, सिकंदर ने हंसते हुए कहा। जीना शर्मा गई, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने जल्दी से सिकंदर के गाल पर बोसा दिया और भागने लगी। अरे अरे रुको तो। सिकंदर भी उठकर उसके पीछे भागा। दोनों की हंसी गूंज रही थी। ये वो खुशी थी जो सिकंदर ने हमेशा चाही थी, और जीना ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे मिल सकेगी, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था, और उसने उन दोनों को ऐसे मिलाया कि वो एक दूसरे की तकमील बन गए।